साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस ईवान के लिए ये एक तारीख़ी मौका है कि पाकिस्तान की 25 सालगिरह की अहमियत और इस संग मेल की कदर मंजिलत को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज और बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूक इंसानी के मुहाफ़िज़ तसव्वुर किए जाने वाले इज़्ज़त-ए-माब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अफ़कार से नवाजें। स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2014 से आपका हमसाया हूँ। पैदल जाता हूँ, कभी पैदल वापस जाता हूँ। गर्मियों में ज़रा मुश्किल होती है। हमेशा सोचा अंदर क्या होता है। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाज़िर हुए। इसलिए नहीं कि मैं कुछ सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। ये किताब हमारी पहचान है। ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ये किताब पाकिस्तान के जो उस वक्त के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने यूनानिमसली इसको पे वोट किया। कोई नेगेटिव वोट नहीं था। एब्सटेंशंस मेरे ख्याल में शायद 4 थे। तो इसकी जो अहमियत है उसको हमें पहचानना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की, अगर आप लोग सब सियासी तालिब इल्म हैं, मैं कानून का कीड़ा आप समझ लें, मैं हूँ। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी। मगर जो हम हल्फ उठाते हैं, जो मैंने हल्फ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उठाया, एक चीफ जस्टिस के नाते बलूचिस्तान के, उस वक्त जब बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किलात थे तो मुझे वहाँ बुलाया गया, और आपको जैसे पर्सनल स्टोरीज़ लोग बताते हैं कि मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने याद किया था। उस ज़माने में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होता था, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दूसरे तरीके से होता था, पुराने तरीके से। तो उन्होंने बुलाया तो मैं समझा पता नहीं क्यों मुझे बुलाया चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिसिंग वकील चीफ जस्टिस बुलाए तो आपको जाना पड़ता है। मैं लिखता था डॉन वगैरह में। मैंने कहा शायद उनको मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो, इसलिए बुलाया। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया था। तो यहाँ मालूम हुआ जी आप बलूचिस्तान चले जाएँ। भाई क्यों? कि आप वहाँ हमारा एक आइनी बहरान है और आप चीफ जस्टिस। मैंने कहा शुक्रिया, मगर बहुत शुक्रिया, मगर आपने मुझे समझा कि मैं इस काबिल हूँ। मगर उन्होंने कहा क्या, फिर उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं उनका नहीं, कि भाई आपका ये मुल्क है, आपके लोगों बलूचिस्तान में, अब आपका हम पे हक है, अब आपको ही जाके काम करना होगा। तो मैं गया, अकेला बलूचिस्तान, वाहिद जज था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाई कोर्ट बनाई, अपॉइंटमेंट्स किए। जो अपॉइंट्स किए जजेस वो सारे अल्लाह के फजल से कंफर्म हुए। शायद मेरा उस वक्त का 100% रिकॉर्ड था। फिर यहाँ आने को मिला, और हम में जो, मुझे समझ नहीं आता है, हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफ़रतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? ये हम और आपसे मुराद पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है
لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق. آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں، اور ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پالیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کرے. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں. تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں آیا تھا، آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج، یہ جشن ہے. یہ ہمارا ملک 25 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح، اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سینٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ، جس کے 19 صرف رکن تھے، اس میں بلوچستان سے وہ واحد رکن تھے. وہ بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی. بلوچستان نہ صرف بلوچستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرحد ہوتا تھا، جو اب خیبر پختونخوا، تو وہاں بھی وہ گئے، اور انہوں نے وہ سیاسی شخصیت تھی، اور انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ یہ 2 صوبے جو اب پاکستان کے ہیں، اور اب اگر ان کا رقبہ جوڑیں تو پاکستان میرے خیال میں بہت بڑا ہو جائے گا، کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے. اور وہ لوگ، ان کو کیا ملنا تھا؟ اب آپ ذرا سے یہ سوچئے، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور وہ میرا اس میں فائدہ ہے، میں یہ کروں یا وہ کروں. وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ ایک خواب تھا، اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے، اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، قائد اعظم علامہ اقبال نے، اور پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ بنی، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا، سب سے بڑا ملک. اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے، یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا، اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے. اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا. ہم کس لیے یہ ہم نے کیا؟ اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے، مگر ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئی وجود میں، اس کے صدر کہلاتے تھے، اسپیکر نہیں کہلاتے تھے، ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین. ان کو برطرف کیا گیا، انہوں نے چیلنج کیا، اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میرے خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں، غلام محمد، وہ گورنر جنرل تھا. انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیبنٹ آف منسٹرز بنائی. مولوی تمیز الدین، میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے، انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سندھ. اس زمانے میں سندھ ہائی کورٹ نہیں تھا، چیف کورٹ تھا. انہوں نے چیلنج کیا. اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسچن، جسٹس کانسٹنٹائن. انہوں نے اور ان کے 3 ساتھیوں نے، جسٹس ولانی، جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا، اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے. اور وہ جو منسٹرز تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک ریٹ آف مینڈمس جاری کی، دوسری ریٹ آف کو وارنٹو کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا. انفارچونیٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں، اور پھر نتیجہ
الٹ کیا. اس وقت بھی ایک جج تھے اور تعجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسچن تھے, جسٹس کارنیلیس. وہ شاید مائنورٹی میں تھے. ان کا ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی, اور میجورٹی ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع. تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا, یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے, جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا, دوراب پٹیل. وہ ایک پارسی صاحب تھے. جب جبراً اوتھ لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا. تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا, میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں, تقریریں نہیں کرتے ہیں, مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر آپ سوچیں, اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں, کہ بھئی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں, اور اس وقت کے ججز نے جو بحال کیے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو, تو کیا پاکستان دو ٹکڑوں میں ہوتا؟ یہ صرف میں سوال ایک قانون دان, ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. اور ایسے سوال, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا. 10 کو, اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی بنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھیں, شاید وہ اپوزیشن میں تھیں. تو اور جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے, اس کو 50 سال ہو گئے ہیں, اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے, مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق. یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیال میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں. میری اہلیہ وہ ٹیچر تھیں اور ایک امریکن اسکول میں, تو وہ امریکن سلیبس پڑھاتے تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے متعلق, اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں, ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا, ایک کا ہاتھی, دوسرے کا گدھا, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے, یہ ووٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے. اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے, اپنی برائی نہیں سوچتا ہے. اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں. ایسی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. مثلاً رائٹ آف انفارمیشن, آرٹیکل 19A. فریڈم آف پریس تو 19 ہے. فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں, یہ وہی 19 ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب 1948 میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا, اس میں وہی شک تھی آرٹیکل 19, وہی شک ہمارے آئین میں ہے. اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر 19. میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا, بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں. آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ, ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ
بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں. جہاں تک میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا. تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے نہ آ سکیں, تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. شکریہ جی. بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائزی